अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नया पेज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमारा वही सिलसिला चल रहा है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि ख़र्च करने के बारे में अल्लाह ताला अपनी आयतें हमें बता रहे हैं और अहकामात भी दे रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं कर रहा उसकी गाइडेंस दी जा रही है। अब अल्लाह ताला ने एक इस आज के लेसन में हम 3 आयतें पढ़ेंगे। उनमें से एक आयत ज़रा लंबी है और वो आयत अगर आप देखें तो इसमें वो हिकमत बयान हुई है जिसकी वजह से अल्लाह ताला के राह में हम खर्च करते हैं, कि ख़र्च करने को इतनी अहमियत क्यों दी गई है, उसकी हिकमत जो है हम इस आयत नंबर 272 जो है 272 उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे। उससे पहले की जो 2 आयतें हैं, छोटी छोटी 2 आयतें हैं, उसमें भी एक जनरल प्रिंसिपल बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, और अल्लाह अपने बारे में कुछ बातें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस आयत को, जो एक छोटी सी आयत है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, और उसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक है अनफ़क़्तुम और नज़रतुम। नफ़क़ यानी कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह हम जानते हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, वो हम जानते हैं। दूसरी जो चीज़ मेन आज हम देखेंगे वो है नज़र मानना, नज़र पूरी करना। ये एक वर्ड हम सब इससे वाकिफ़ हैं, तो उसको भी आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि उससे क्या मुराद है। तो देखें, वमा सबसे पहले माँ है, यानी कि जो कुछ भी, माँ, और 4 काउंट तक लंबा खींचेंगे क्योंकि अनफ़क़्तुम हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़ह, यानी कि जो कुछ भी तुम सब, ये तुम है, तुम सब के लिए आता है, तुम सब खर्च करते हो, मिन नफ़क़तिन, नफ़क़ा में से जो कुछ भी तुम खर्च करते हो। ठीक है, ये अल्लाह ताला एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें एक बात बता रहे हैं कि जो कुछ भी, यानी कि जो कुछ से मुराद ये है कि कोई छोटे से छोटी चीज़ भी अगर तुमने खर्च की, बड़े से बड़ी चैरिटी भी की, जो कुछ भी तुमने खर्च किया, औ अब ये या के मानों में है, या नज़र तुम मिन नज़रिन, या तुम नज़र पूरी करते हो या नज़र मानते हो, मिन नज़रिन, नज़र में से। अब क्या होता है नज़र, क्या होता है? मन्नत, जिसे हम उर्दू में हम कहते हैं मन्नत मान ली, उसने नज़र मानी, नज़र व न्याज़ एक वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें हमें मालूम होनी चाहिए कि नज़र असल में है क्या। हर वो चीज़ जो इंसान ख़ुद पर फ़र्ज़ कर ले या ख़ुद पर मतलब वादा कर ले कि मैं ऐसा करूँगा, जो कि अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया, अपने ऊपर लाजिम कर ले कोई शख्स, अगर कोई काम इंसान अपने ऊपर लाजिम कर ले और जो अल्लाह ने लाजिम नहीं किया, जो अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया। मिसाल के तौर पर जो एक बैड एग्जाम्पल है जिसको नज़र माना, जो हम बहुत सारे लोग अक्सर इस चीज़ को समझते हैं कि ये नज़र है, वो ये कहना कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये अच्छा काम करूँगी। ये एक नज़र जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जो हम ज़्यादा देखते हैं कि ऐसे लोग करते हैं, और कुछ लोगों का तो रिश्ता ही अल्लाह से बिल्कुल इसी तरह से होता है कि वो अपनी हर काम का एक तरह से कंपनसेशन के तौर पर अल्लाह से कुछ मांगना शुरू कर देते हैं कि हाँ, मैं ये नेक काम कर रही हूँ या अल्लाह तो मुझे पास कर दे, मेरा इम्तिहान है, मेरा बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना है, अगर तूने मुझे इम्तिहान में पास कर दिया तो मैं इतने नफ़ल अता करूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नज़र मानने से मना किया है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं या अल्लाह से एक शर्त बांध रहे हैं कि अल्लाह अगर तूने ऐसा किया तो फिर मैं ऐसा करूँगा। ऐसा नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नज़र मत माना करो, क्योंकि इससे तकदीर नहीं बदलती, इससे तकदीर नहीं बदलती। तो इसका मतलब है कि इसी तरह की जो नज़र लोग मानते हैं उससे मना किया जा रहा है कि उससे कोई तकदीर नहीं बदलती। अगर तुम ये कहो कि मैं ये करूँगा तो ये चीज़ ना हो पाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ बख़ील की जेब से कुछ माल निकल आता है इससे, यानी कि बख़ील वैसे तो नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो इस चक्कर में, नज़र मानने के चक्कर में
وہ تھوڑا سا نماز پڑھنا شروع کر دے گا یا نیک ہونا شروع کر دے گا. تو یہ چیزیں اس طرح کی نظر نہیں ماننی چاہیے. دوسرا یہ کہ نظر جیسے کہا کہ فرض چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیں وہ اپنے اوپر فرض کر لینا. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یا اللہ میں آئندہ سے اب 5 وقت نماز پڑھنا میں پوری کوشش کروں گا کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں. یہ بھی نظر نہیں ہے. 5 وقت نماز ہر انسان پر فرض ہے. اسی طرح کوئی شخص کہے کہ آئندہ سے میں رمضان کے سارے روزے رکھا کروں گا، نہیں، یہ بھی نظر نہیں ہو سکتا کیونکہ آلریڈی رمضان کے روزے رکھنا آپ پہ فرض ہے. ہاں اگر کوئی یہ شخص کہے کہ آئندہ سے میں ہر مہینے جو 3 ایکسٹرا روزے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن کوئی شخص اس طرح سے مان لے تو ایسی نظر جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے. اپنی آپ کو امپروو کرنے کے لیے یا اپنے کچھ غلطیوں کی کوتاہیوں کو سے کی تلافی کے لیے اگر آپ اللہ سے اس طرح کی کوئی بات کریں کہ یا اللہ میں آئندہ سے یہ نیک کام کروں گا اور آپ اس پہ جم جائیں، ایسی نظر جو ہے وہ قابل قبول ہے. اور اگر کبھی کبھی بھول چک ہو جاتی ہے، آپ سے نہیں ہوتا، تو اس صورت میں جو ہے فقہا کہا کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی صدقہ دے کے یا کچھ حصہ سے آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سے وہ نظر پوری نہیں ہوتی. لیکن یوزلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نظر ماننے سے منع کیا ہے کہ مت نظر مانو، اس سے تقدیر نہیں بدلتی. تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک جو مین بات اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ تم نے خرچ کیا اور جو تم نے نظر مانی، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ تو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس سے جانتا ہے. مین چیز جو ہے نا یہ بتانا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہم نے بات رکھنی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو انفقتم پاسٹ ٹینس ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی تم پاسٹ میں خرچ کر چکے ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز تھی یا بڑی سے بڑی چیز تھی پاسٹ میں ہو چکی، یا پھر جو تم نے نظر مانی کہ میں فیوچر میں یہ کروں گا، تو پاسٹ اور فیوچر کا ایک کمپیریزن آ گیا. جو کچھ تم کر چکے ہو اور جو تم وعدہ کر چکے ہو، پلیج کر چکے ہو اللہ سے کہ میں آئندہ یہ کروں گا، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. یہ بہت خوبصورت ایک لائن ہے جس میں آپ کو ایک ہوپ بھی ملتی ہے اور ایک آپ کا جو ہے نا فیئر بھی رہتا ہے کہ دیکھو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اپنی منتیں پوری کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں اس کی کوئی ریوارڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن اللہ یہاں پہ اسے ہوپ دلا رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی تم کر چکے ہو اور جو تم کرنے والے ہو، جو کچھ بھی تم کرو گے، نظر پوری کرو گے، خرچ کرو گے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اللہ اس سے جانتا ہے. وہ اللہ آپ کو ہوپ دلا رہا ہے. اور دوسرا خوف کس طرح سے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے اگر کوئی غلط کام کیا ان چیزوں کی آڑ میں تو اللہ اسے جانتا نہیں ہے. اللہ ہر چھوٹی سے چھوٹی حالت تمہارے دلوں کی نیت کو بھی جانتا ہے. جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو سکتا ہے تم اس خرچ کرنے کے چکر میں تم نے کبھی کوئی برا مال خرچ کر دیا ہو، کسی کی دل آزاری کر لی ہو، نظر پوری کرنے کے چکر میں تم نے کوئی غلط نظر مان لی ہو، یا بیچ میں کیونکہ دنیا کو نہیں پتا آپ نے کیا نظر مانی ہے اور آپ اس کو پوری کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ کے ساتھ آپ کی پلیج ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک وعدہ ہے، دنیا کو نہیں پتا لیکن اللہ خوب جانتا ہے. تو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اس سے آپ کو ایک ڈر بھی لگتا ہے اور آپ کو ایک ہوپ بھی ملتی ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ بہت پیاری لائن ہے. اور ظالمین یاد رکھنا ہے ہم نے کہ نہیں ظالمین کے لیے، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو دیکھ لو جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم نے خرچ کیا اور جو تم کرنے والے ہو، جو پلیج بھی تم پوری کرنے والے ہو فیوچر میں، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. اس کو بہت غور سے پڑھنا ہے. اگر آپ یہاں پہ رک رہے ہیں تو منہ کے بعد آپ نے منہ نہیں کہنا، یہاں پہ کوئی مد نہیں ہے، تو آپ نے فوراً اس کو ہا کو ساکن کرنا ہے، منہ، اور ہا کو کلیئر بھی کرنا ہے. آپ کی جو ہا ساکن ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. تو بے شک جو ہے ظالم جو ہے ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو ظلم کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کوئی نہ کوئی حق تلفی کر سکتا ہے. اللہ کے حضور حق تلفی کر سکتا ہے، بندوں کے ساتھ حق تلفی کر سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہے ہیں ہمیں، ان تبدو الصدقات. اب یہ دیکھیں تبدو ہے، تم سب جو کچھ
ظاہر کرو. دو بدو ہونا یعنی کہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جانا. تو اس سے یاد رکھیں کہ جیسے کوئی چیز ظاہر کر کے آپ کبھی جب صدقہ دیتے ہیں نا، جب آپ کسی کو دکھا کے صدقہ دیتے ہیں، ظاہر میں سب کے سامنے صدقہ دینا، اس کو کہا جا رہا ہے ان تبدوا الصدقات. اگر تم دکھا کے صدقات دو، اگر تم صدقات کو دکھا کے دے دو، فنعما ہی، فنعما ہی، تو اس میں بھی بھلائی ہے، نعمت ہے. یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ دکھا کے خرچ کرتے ہیں، دکھا کے صدقہ دیتے ہیں، کہ آپ کو لوگوں کو، دوسروں کو انکریجمنٹ ملتی ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے فلاح عامہ کا کام ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ چیریٹی کی ضرورت ہے، تو اگر کوئی مالدار شخص اگر سب کے سامنے خرچ کرے گا، صدقہ دے گا، چیریٹی کرے گا، تو اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نصیحت پکڑیں. تو یہ بھی، اس میں بھی نعمت ہے، اس میں بھی بلیسنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو گے، فنعما ہی، تو اس میں بھی نعمت ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اس کے اپوزٹ اگر تم چھپاؤ گے اسے، کسے؟ الصدقات کو. الصدقات کو اگر تم چھپاؤ گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. اب یہ دیکھیں، تبدو اور تبدو کے بعد فوراً صاد کے ساتھ جوڑنا تھا، تو یہ واو نہیں بڑھا جائے گا. تو دال پیش کو ہم ڈائریکٹلی صاد کے ساتھ جوڑا تھا ہم نے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. 2 کاؤنٹ پہ ہم یہاں پہ روکیں گے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. اب یہاں پہ بھی وہی چکر ہے کہ ہم 2 الف التقاء ساکنین کا جو رول ہے کہ آخری جو وہ ہے اس کو ہم ڈائریکٹلی فا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، بیچ میں کوئی ساکن نہیں پڑھا جاتا. ہاں، یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، لام کے ساتھ جوڑیں گے ہم ہا کو. تو الفقراء، یعنی کہ 2 تم کام کرو. اگر تم اسے چھپا لیتے ہو، یعنی یہ صدقات چیریٹی کو چھپا لیتے ہو اور تم ان کو فقراء کو دیتے ہو، یعنی کہ جو فقیر ہیں ان تک تم سب کو چھپا کے اگر ان تک پہنچا دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو دونوں چیزیں جائز ہیں، وقت اور کی مناسبت سے اور حکمت کے لحاظ سے. اگر ہم ظاہر بھی کریں تو بھی اس میں بھی نعمت ہے، اس میں بھی بلیسنگ ہے. لیکن خیر لکم کیا ہے، زیادہ بہتر کیا ہے کہ تم اس کو چھپا کے دو اور فقراء کو پہنچے. ٹھیک ہے، فقراء تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. ویکفر، اور وہ چھپائے گا عنکم، تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا. کفر کا مطلب ہوتا ہے نا چھپا دینا. کافر کون ہوتا ہے؟ جو حق کو چھپاتا ہے. تو یہ ایک فعل ہے، یکفر، وہ چھپا دے گا، وہ ختم کر دے گا، یا مطلب ہوتا ہے نا کہ ان کو ڈھانپ لے گا. انکم، تم سے، تمہاری سیئات. سیئات کہتے ہیں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں نا، وہ تمہاری سب نظر انداز کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یکفر میں جو ضمیر ہے وہ اللہ ہی کی طرف جا رہی ہے کہ وہ چھپا دے گا. کون؟ اللہ چھپا دے گا تم سے تمہارے سیئات، تمہاری جو چھوٹی موٹی خطائیں ہیں ان کو درگزر کر دے گا اللہ تعالیٰ. واللہ بما تعملون خبیر. بہت خوبصورت لائن کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو یہ دینے دلانے کا اور یہ چاہے ظاہر میں دینا یا چھپا کے دینا، یہ عمل ہے نا، یہ عمل ہم کر رہے ہیں. تو جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں، کون اس سے باخبر ہے؟ اللہ. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ جو ہے وہ خبیر ہے جو کچھ تم کچھ کام کر رہے ہو. تو یہ کام جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بعد میں یہ بہت اچھی سے یہ جملہ فٹ بیٹھ رہا ہے کہ واللہ بما تعملون خبیر. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پہلے کہا یعلمہ، اللہ اس کو جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہہ دیا کہ چاہے تم چھپا کے دو، ظاہر کر کے دو، تو وہ جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہ والی آیت آئی جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں آپ کو چیریٹی کی حکمت، جو ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں نا، اس کی حکمت کا یہاں پہ یہ جو میں نے 1 2 3 4 پوائنٹس لکھے ہیں، تو یہ 4 حکمتیں اگر آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو یاد کریں گے تو یہ بہت اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے گی. آغاز اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا ہے کہ لیس علیک ھداھم، لیسا نہیں ہے، علیکا تم پر، نہیں ہے تم پر، ھداھم ان کی ہدایت. کن کی ہدایت؟
لوگوں کی ہدایت تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے، یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ان کو ہدایت دو، یہ تمہارا کام ہے ہی نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، یا ہم سب کو کہا جا رہا ہے، لیس علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت کرنا، ان کو ہدایت دے دینا تم پر نہیں ہے، تم پر واجب نہیں ہے، یہ تم پر ذمہ داری نہیں ہے اس کی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. کتنی خوبصورت لائن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات سمجھ کیوں نہیں رہا، میں اتنا اس کو سمجھاتی ہوں، کیوں نہیں اس کو گائیڈنس ملتی، کیوں نہیں وہ راہ راست پہ آتا، کیونکہ ہم پر تو وہ ذمہ داری ہے ہی نہیں. کسی کو بھی ہدایت دینا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ کہا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے وہ چاہے. من یشاء. تو یہ ہدایت کی ذمہ داری کی بات ہو گئی، اور کس کو ہدایت ملتی ہے؟ جسے اللہ چاہتا ہے. اس کے بعد اب یہ جو 1 2 3 4 ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. اور نوٹ کریں 3 جو پہلے پوائنٹس ہیں وہ وما تنفقو، وما تنفقون، وما تنفقو. اب یہ کیوں آیا؟ ایک جگہ پہ تنفقو ہے، ایک جگہ پہ تنفقونا ہے، پھر دوبارہ سے ما تنفقو ہے. یہ 3 آیت وما، اور تینوں جگہوں پہ وما 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 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے ہے وما تنفقو. یہ ما جو ہے نہیں والا ما نہیں ہے، یہ ہے جو والا ما، یعنی کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو. تو یہ ایک شرط بن رہا ہے، اور شرط میں نون ڈراپ ہو جاتا ہے. شرط میں جب آپ کوئی فعل آتا ہے نا تو اس کا تنفقونا کی کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو وما تنفقو، تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن، مال میں سے یا بھلائی میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے، فلی انفسکم، وہ تمہارے اپنے لیے ہے. میں نے کیوں کہا کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اصل میں انفاق فی سبیل اللہ یا خرچ کرنے کی حکمتیں ہیں. سب سے پہلی حکمت آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہم خرچ کریں ہمارے ذہن میں ہو کہ وہ ہم ایکچوئل میں اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ مال دے رہے ہیں، ہم چیریٹی کر رہے ہیں، ایک ضرورت مند کی ہم مدد کر رہے ہیں، تو اس پیسے سے اس ضرورت مند کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. یہ مال اس کے لیے ہے جو اب اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. اللہ یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو نا، خیر میں سے کچھ بھی جو تم خرچ کر رہے ہو وہ اصل میں تم اپنے لیے خرچ کر رہے ہو. فَلِي أَنفُسِكُمْ. بہت امپورٹنٹ یہ حکمت ہے کہ ہم یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایکچوئل میں جو میں مال خرچ کر رہی ہوں، میں کسی کی ضرورت کو پوری نہیں کر رہی، میں یہ اصل میں اپنے لیے خرچ کر رہی ہوں، اس میں میرا فائدہ ہے. فَلِي أَنفُسِكُمْ. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی حکمت ہو گئی جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں نا وہ ہم اپنے ہی لیے خرچ کرتے ہیں. ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اس مال سے ہم کسی اور کی ہیلپ کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے جو اب ما تنفقو نہ آ گیا، اب یہاں پہ دیکھیں تنفقو تھا، یہاں پہ تنفقو نہ ہے، تو یہاں پہ اس کا ما کا مطلب چینج ہو رہا ہے. ما کا مطلب نہیں تم خرچ کرو گے الا ابتغاء وجہ اللہ. دوسری حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ تم نہیں خرچ کرو گے صرف اور صرف اللہ کے وجہ، اللہ کے چہرے کی تلاش میں. یعنی کہ جو خرچ کرنے والا ہے نا ایک مومن، اس کے دل میں اور کوئی مطلب لالچ نہیں ہوتی، اس کے دل میں اور کوئی لالچ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا دیدار کر لے، اللہ کا وجہ اس کو نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے. ابتغاء وجہ اللہ، پہلے ہم نے یہی ورڈ پڑھا تھا ابتغاء مرضات اللہ، یاد ہے نا، ہم نے پچھلے پیج کی جو پہلی آیت تھی اس میں ابتغاء مرضات اللہ تھا. اب یہاں پہ آ رہا ہے الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کا دیدار، اللہ کا چہرہ دیکھنا، اس کی تلاش کے لیے لوگ خرچ کرتے ہیں. وہ نہیں تم خرچ کرتے مگر سوائے ابتغاء وجہ اللہ. تو یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ ہم جب خرچ کریں تو یہ سوچ کے خرچ کریں کہ ہمیں بس اللہ کا دیدار ہو جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں اس کا کوئی دنیاوی ریوارڈ چاہیے، نہ ہم چاہیں کہ ہماری بلائیں ٹل جائیں. کتنا ہم کرتے ہیں کہ جی یہ بلائیں ٹلنے کے لیے آپ صدقہ کر دو، نہیں،
ہمارا موٹیو ہی غلط ہو جاتا ہے. ہماری کیا چاہت ہونی چاہیے کہ میں یہ خرچ اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. تیسرے نمبر پہ کیا حکمت ہے؟ وما تنفقو، بالکل ویسا ہی جیسا پہلے نمبر کا تھا. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو کرو گے یا کرتے ہو، من خیرن، وہ بھی بالکل ویسی لائن تھی، وما تنفقو من خیرن یوفا الیکم، بہت خوبصورت لائن، وہ پورا کا پورا لوٹایا جائے گا تمہاری طرف. سبحان اللہ. جو کچھ بھی ہم خرچ کر رہیں گے نا من خیرن، بھلائی میں سے، وہ پورا کا پورا، یہ اللہ کا وعدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پورا کا پورا وہ تمہیں ہی، تمہاری ہی طرف لوٹایا جائے گا. یہ تیسری بڑی حکمت ہے. جب ہم خرچ کریں تو یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو کچھ میں دے رہی ہوں اللہ کے ہاتھ سے، میں پورا کا پورا واپس. اور اللہ جب پورا کرتا ہے تو وہ تو بڑھا چڑھا کے پورا کرتا ہے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک دانے کی مثال 700 دانے کے برابر ہوتی ہے. تو یوفا الیکم، تمہاری طرف پورا کا پورا وہ واپس کیا جائے گا، پورا کا پورا لوٹایا جائے گا جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو. وانتم لا تظلمون، اور تم ہرگز تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کس پر؟ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ کہ حق میں کمی کرنا، کسی کے حق میں کمی کرنا. جو تمہارا حق ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. تو یہ ہے چوتھی حکمت، کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ 4 پوائنٹس اگر ہمارے ذہن میں رہے تو آپ سوچیں اس صدقے کی، اس خرچ کرنے کی کیا ورتھ ہوگی، وہ کیا چیز ہوگی جن سے یہ 4 چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی. کہ ہم ہمیشہ سے یہ سوچ کے رکھیں کہ جو کچھ میں خرچ کر رہی ہوں وہ میں اپنے لیے خرچ کر رہی ہوں. دوسرے نمبر پر کہ میں اللہ کا دیدار چاہتی ہوں، میں نہیں خرچ کرتی سوائے اس کے کہ میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. تیسری چیز کیا؟ کہ جو کچھ میں خرچ کروں گی مجھے پورا کا پورا واپس مل جائے گا. اور چوتھی چیز یہ کہ وہ اور مجھ پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. اب یہ 4 چیزیں کب ہم ذہن میں رکھیں؟ جب ہمیں ان آیتوں کا علم ہوگا تو ہمیں یا ان خوبصورت آیتوں سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھنے کی اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے. بات شروع ہوئی تھی ہدایت سے کہ نہیں ہے تمہارے اوپر کسی کی ان کی ہدایت کی ذمہ داری. اللہ ہوتا ہے نا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری ہونا. تو علیہ کا تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہداہم، ان کی ہدایت کی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے. ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کے چوزن پیپل کو ملتی ہے. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں ہدایت دے، اور ہم ان آیتوں سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کریں. اور ان 4 خوبصورت جو آیتیں ہیں، ایک کے بعد ایک بیان کی ہیں یہ آیتیں، تو ان پہ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.